अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से खुशामदीद। इस वेबिनार का इनेकाद पीमा के शोबा अवामी आगाही की तरफ से विमेन एंड फैमिली कमीशन के ताउन से किया जा रहा है। नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से शऊर वक्त की एक अहम ज़रूरत है, इसीलिए इस वेबिनार का इनेकाद किया गया। हमारी आज की कंडक्टर डॉक्टर हाला अहमद हैं, जो कि पीमा की मेंबर हैं, एसएमसी की ग्रेजुएट हैं, सिविल हॉस्पिटल से साइकेट्री में एफसीपीएस की ट्रेनिंग मुकम्मल की है और आजकल वुमेन मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर फराइज अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर हाला से गुजारिश है कि प्रोग्राम का आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका जो है नफ्सियाती मसाइल पे बेसिकली हम बात करेंगे। इसके साथ जो हम चीज़ों को ओवरव्यू करेंगे उसमें डिप्रेशन और उसकी मुख्तलिफ अशकाल हैं। आजकल के ज़माने में अवेयरनेस बढ़ने की सूरत में नफ्सियाती मसाइल का मालूमात भी बढ़ती चली जा रही हैं। इसके हवाले से सही मालूमात रखना और उसके हिसाब से उसका इलाज कराना, या नफ्सियाती मसाइल क्या होते हैं, उनका इलाज कहाँ ज़रूरी होता है, किससे राब्ता करना है, कब तक राब्ता करना है, इस हवाले से ओवरव्यू में हम बात करेंगे। आज के टॉपिक पे जो हम बात करेंगे उसमें जो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे उसमें नफ्सियाती बीमारियाँ क्या होती हैं, उसके असबाब क्या होते हैं, फिर हम डिप्रेशन को ओवरव्यू, क्योंकि डिप्रेशन हमारे माशरे में 30 से 40% जो है वो पाया जाता है और कोरोना की वजह से इसकी जो है ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने का खदशा होता है। इसके अलावा उसकी अलामतें क्या होती हैं, मुख्तलिफ अशकाल क्या हैं इसके। सबसे अहम बात कि इन नफ्सियाती बीमारियों का इलाज क्यों ज़रूरी है और किस तरह से इलाज कराया जाए, और हमें किन चीज़ों में तब्दीली करने की ज़रूरत है जो कि हमारे ऊपर असर पड़ती है, जो नफ्सियाती अमराज को आने में भी कम करती है, बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में भी मदद करती है। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नफ्सियाती बीमारियाँ होती क्या हैं। नफ्सियाती बीमारियाँ ज़्यादातर आम बीमारियों से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि आम बीमारियाँ जो बाकी नफ्सियात के अलावा होती हैं उनके असरात जिस्म में बहुत नुमायाँ दूसरों को भी नज़र आ रहे होते हैं, जैसे दिल का दौरा पड़ना, या जो है आपके दिमाग पे कोई असर हो जाना, या फिर बुखार वगैरह, जो कि दूसरा इंसान भी इसको देख के महसूस कर सकता है। मगर नफ्सियाती बीमारियाँ बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि जो बीमार शख्स है वो महसूस कर रहा होता है, मगर जो दूसरा शख्स है वो इसको इतना ज़्यादा पहचान नहीं पा रहा होता, तो इसकी ट्रीटमेंट लेने में भी फिर ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। हमारी नफ्सियाती बीमारियों को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि साइकोसिस में और न्यूरोसिस में। साइकोसिस का मतलब ये होता है कि ऐसी नफ्सियाती बीमारियां जो कि हकीकत से मरीज का ताल्लुक तोड़ देती हैं या उसे जुदा कर देती हैं, जिसको आम उसमें दीवानगी भी कह सकते हैं, मगर वो अपनी हकीकत में नहीं रहते और उनको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या असर उनकी ज़िंदगी पे या दूसरे की ज़िंदगी पे पड़ सकता है, या वो उस हालात के मुताबिक जो उसके इर्द-गिर्द चल रहे हैं उसके मुताबिक काम कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जबकि दूसरी तरह की बीमारियां हैं जिसमें न्यूरोसिस कहते हैं, इसमें बेसिकली दिमाग पे असर पड़ रहा होता है। इसकी चीज़ों की वजह से आपकी फंक्शनैलिटी या आपका काम काज में बहुत मुदाखलत हो रही होती है और वो काम आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे होते। अगर कोई खुदा, इसकी भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्टेजेस होती हैं, मगर जो माइल्ड और मॉडरेट होती हैं वो इतनी लोगों को अंदाजा नहीं हो रही होती, पता नहीं चल रही होती, वो उसको एक नॉर्मल चीज़ों को लेके चल रहे होते, जबकि वो दिमाग में दबाव की सूरत में नज़र आ रही होती हैं। इसकी मिसालें देके अगर मैं समझाऊं तो साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मेनिया उसको कहते हैं, जिसमें इंसान में ताकत की बहुत ज़्यादा ताकत महसूस हो जाना और बहुत बड़े-बड़े चीज़ें बोलना, करना के खौफ देखना, जो कि हकीकत से बहुत दूर तक ताल्लुक होता है, उसमें आ जाते हैं। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सीवियर फॉर्म, जिसमें
جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، وہ بھی سائیکوسس میں آتا ہے۔ اس میں لوگوں کو چیزیں کا نظر آنا یا پھر آوازیں سنائی دینا جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، وہ چیزیں ہوتی ہیں، شک و شبہات کرنا، یہ والی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ جبکہ نیوروسس میں وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں جس میں ڈپریشن، اداسی کی اداسی، مزاج کی بیماریاں، انزائٹی والی چیزیں جس میں گھبراہٹ کا بہت شدید ہو جانا، ایک دم سے گھبراہٹ کا دورہ پڑنا، گہرے گہرے سانس لینا، اپنے آپ پہ قابو نہ پانا، اور یہ والی علامتیں ہوتی ہیں۔ وہ والی چیزیں جو ہے وہ انزائٹی، ڈپریشن یا پھر obsessive compulsive disorder، جس میں چیزوں کو ایک طریقے سے کرنے کی اس حد تک بیماری ہو جانا کہ آپ کی زندگی کے بیشتر وقت اسی میں گزر جائے، یعنی 2 سے 3 گھنٹے ایک ہی چیز کو کام میں کرتے ہوئے گزر جائے۔ کچھ لوگوں کو کچھ حادثات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فلیش بیکس آ رہے ہوتے ہیں، یا خواب میں ڈراؤنے خواب آ رہے ہوتے ہیں، یا ان چیزوں کا سامنا نہیں کر پا رہے، جس کو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کو ہمارے ہاں یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بھولا بچہ ہے، اس سے تو کچھ ہوگا نہیں، جبکہ اس کی بھی ٹریٹمنٹ یا ٹریننگ یا ایجوکیشن موجود ہے جو کہ اس کو بالکل پرفیکٹ تو نہیں بنا سکتا، مگر بہت سو سے بہتر کر سکتا ہے اور اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی، یا پھر جو نشہ آور لوگ نشے میں پڑ جاتے ہیں، کسی طریقے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، ان کے بھی علاج اس میں ہوتا ہے۔ تو اوور آل اس میں ایک چیز کا اہم ہے، اداسی ہر کسی کو ہوتی ہے، گھبراہٹ ہر کسی کو ہوتی ہے، تو آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو نارمل فینومینا ہے۔ واقعی یہ نارمل بات ہے کہ جو ہے گھبراہٹ ہونا یا کسی پریشانی پہ اداس ہو جانا، بری خبر پہ، مگر اگر اس کے دورانیہ اتنا بڑھ جائے کہ آپ کی زندگی متاثر ہونے لگے، یا آپ کے تعلقات یا آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ پوری نہ کر سکے، تو اس کا علاج کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ اوور ویو تھا کہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی کیا ہیں۔ اس کے بعد اس کی وجوہات پہ آتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یا نفسیاتی بیماریاں ہو کیوں جاتی ہیں۔ اس کی ایک عوامل پہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بہت سے عوامل ہیں، اور یہ بہت سے عوامل سے مل کے بنتا ہے۔ جبھی اگر کچھ چیزوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں، اس میں یہ والی چیز تو ایک بات ہوتی ہے کہ آخر میں جو سمٹمس آ رہے ہوتے ہیں یا پھر جو اثرات جسم میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اس کی وجہ دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جب بھی کچھ جگہوں پہ دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے کہ دماغی کیمیائی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ تو جو ایسی بات نہیں ہے کہ اور کچھ نہیں ہو رہا یا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی ابھی تک پاکستان میں اس کے کوئی ٹیسٹ موجود ہیں، جو باہر بھی ہوتے ہیں، اس کو پیٹ اسکین کہتے ہیں، مگر وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، جو ابھی تک نہیں ہو سکے ہیں کہ پاکستان میں، مگر ہم اس کا سمٹمس کے ذریعے سے ہی پتہ کرتے ہیں کہ اس میں بیماری میں، مگر دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں واقع ہونے کی وجہ سے ہی سمٹمس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جینیات ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری ایک سے دوسرے فرد میں جاتی، یعنی ماں باپ میں یا گھر میں کسی اور کو، فیملی کو تو جاتی۔ مگر یہاں پہ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ خالی جینیات وجہ نہیں بنتی ہے، کہ یہ سوچا جائے کہ اگر کسی گھر میں ہے تو وہ پھر ہمارے اس میں لگ جائے گی، یا یہ نہیں۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ جینیات بھی ہوتی ہے، مگر اگر دوسرے فیکٹرز موجود نہ ہوں اور باقی ساری چیزیں ہیلدی رہیں تو جینیات کو یہ دبا لیتا ہے۔ چوتھی اہم چیز ہر کسی کی شخصیت ہوتی ہے۔ ہر کسی کا ہر مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کو، سچویشنز کو فیس کرنے کا الگ الگ طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک ہی کوئی حادثہ ایک فیملی میں ہوتا ہے، اور جب وہ فیملی میں ہر شخص الگ طریقے سے اس کا اثر لیتا ہے، کیونکہ ہر کسی کی پرسنالٹی اس یا شخصیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی واقعے کا اثر وہ مختلف طریقے پہ ہوتا ہے۔ پرسنالٹی بہت طریقے سے بنتی ہے، وہ بچپن کے واقعات سے لے کے، آپ کی جینیٹکس سے لے کے، اور آپ کی اپنی جینز سے مل کے یہ ساری چیزیں بنتی ہے۔ تو ہر کسی کی پرسنالٹی کے حساب سے اس کی چیزیں، جو دل پہ زیادہ چیزیں لے لیتے ہیں یا حساس لوگ ہوتے ہیں، ان میں مختلف طرح کی بیماریاں ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ جو چیزیں اب امپورٹنٹ ہیں، یہ تو چیزیں وہ چیزیں جو پہ ہم بہت زیادہ کام نہیں کر سکتے، جیسے جینس ہو گئی یا پھر دماغ میں کیمیائی ہو گئی، مگر کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، جیسے کہ ماضی کے حالات سے چیزیں سیکھنا. جو چیزیں آپ کی پچھلی زندگی میں ہو گئی ہیں وہ آپ کی دماغ پہ، آپ کی نفسیات پہ ایک اثر رکھتی ہیں. اگر آپ ہر واقعے کو ایک نیگیٹو پہلو سے دیکھیں گے یا منفی سوچ کے طور پہ دیکھیں گے تو وہ آپ کی شخصیت بنانے میں بھی اور آگے بیماریوں کو لانے میں بھی وجہ بن سکتی ہے. جبکہ اگر انہی واقعات میں سے آپ کوئی چیز سیکھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ لے کر آئیں، اپنی ہڈن اسٹرینتھس کو لے کر آئیں سامنے، تو یہی چیزیں ماضی کے تجربات آپ کے اندر پازیٹیو چینج لے کر آتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہر واقعے کو برے پرسپیکٹو سے دیکھنا اور اس میں سے کیڑے ہی نکالنا، اس سے کوئی نئی چیز نہ سیکھنا، یہ بھی وجوہات سے بن سکتا ہے. پانچویں وجہ جو کہ بہت اہم وجہ ہے، وہ جو چھٹی ہے، بچپن کے برے تجربات. اس میں ہم سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ بچوں پہ اس کا اثر نہیں پڑ رہا، یا یہ تو بچے ہیں، یا یہ کیا سیکھیں گے. مگر ماں باپ کا آپس میں ریلیشن، ماں باپ کا اپنی فیملی سے ریلیشن، ان کا ایک سوسائٹی کے ساتھ ریلیشن، اور پھر بچے کے ساتھ ریلیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچے کی شخصیت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. جتنا زیادہ اچھا ریلیشن شپ ماں باپ اور فیملی کا ہوگا، اتنے ہی اچھے اثرات بچپن میں بچوں کو پڑیں گے، اور جتنے تعلقات میں فرق ان میں آئے گا ماں باپ کے اور ارد گرد کے لوگوں میں، اتنے ہی برے اثرات بچوں پہ پڑیں گے. بچپن سے بچوں کو پازیٹیو تھنکنگ کی عادت ڈالیں گے تو وہ آگے چل کے بھی پازیٹیو تھنکنگ کریں گے. جتنا ٹرسٹ آپ بچے کے اندر پیدا کریں گے، اتنا اس کی آگے شخصیت بننے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا. جتنا بچپن میں تعلق مضبوط ہوگا، محبت اور تعلق مضبوط ہوگا، اتنا آگے ان کو آگے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں اتنی زیادہ ان کی مددگار ہو سکے گی. بچوں کے سوالات کو اگنور کرنا، ان پہ کوئی توجہ نہ دینا، ان کو ایک جگہ بٹھا کے بس وہ تنگ نہ کریں، بٹھا کے رکھنا، یہ ساری چیزیں ان پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دماغ پہ کسی بھی حادثے کا اثر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں. سماجی تعاون یا مدد، سوشل سپورٹ بہت ضروری ہے کسی بھی ہیلدی لائف کے لیے، خاص طور پہ نفسیاتی بیماریوں میں اگر ہو گئی تو اس کو ٹھیک کرنے میں، اور نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کے لیے سماجی تعاون، مدد یا پھر سوشل سپورٹ کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس سے ایک تعلق بنتا ہے، ایک اسٹرانگنیس آتی ہے، ایک اسٹرینتھ بنتی ہے جو آپ کو اکیلے نہیں رہنے دیتی اور آپ کو مشکل وقت میں سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار رہتی ہے. یہ کچھ وجوہات پہ ہم نے بات کی جو نفسیات کی بیماریاں ہونے کی وجہ بن سکتی ہے، مگر کوئی ایک وجہ اس کی خالی نہیں ہے. بہت ساری وجوہات کی وجہ سے یہ والی بیماریاں آ سکتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ اگر ایک وجہ موجود ہو تو اس میں نفسیاتی بیماریاں ضرور پائی جائیں. نہیں، کوئی کوپنگ جن کی زیادہ اچھی ہوتی ہے تو وہ ان وجوہات کو کوپ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ کوئی ایک وجہ ہو تو اسی سے نفسیاتی بیماریاں آ جائیں، یا پھر اس کی وجہ سے ہم دوسروں کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں کہ اس میں نفسیاتی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات ڈپریشن پہ بات کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے، میں نے پہلے بھی بتایا، معاشرے میں بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاص طور پہ کووڈ اور کورونا کے بعد اس کی زیادہ شدت آ گئی ہے. یہ ایک نفسیات کی بیماری ہے جس میں مزاج میں اداسی یا چڑچڑا پن کا ہونا شامل ہوتا ہے. سب سے اہم بات جو کہ پہلے بھی میں نے کہی اور اب بھی کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں نارمل بھی ہوتی ہیں. کوئی برا واقعہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اس کا اثر جسم پہ یا دماغ پہ یا نفسیات پہ پڑتا ہے، اور وہ اس ایموشنز کے ذریعے سے ایک لو موڈ ہونا ایک فطرتاً بات ہے. مگر کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کا 2 ہفتے سے زیادہ، آپ کا زیادہ تر وقت اداسی میں ہی گزرے،
کسی خوشی کی خبر پہ بھی دل اندر سے اتنا زیادہ خوش نہ ہو اور ان کو 2 ہفتوں سے زیادہ گزر چکے ہوں اور آپ کی فنکشنلٹی یا پیداوارانہ صلاحیت متاثر ہو رہی ہو، وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان سے گھر کے کام وغیرہ میں فنکشنلٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے کہ مشکل سے کھانا بنایا جاتا ہے مگر گھر کی باقی صفائی یا بچوں کی تربیت پہ یا بچوں کی تربیت کو دیکھنا یا ان کی پڑھائی وغیرہ دیکھنا اس پہ اتنا زور نہیں چل پا رہا ہوتا ہے، اتنی طاقت محسوس نہیں ہوتی. تو یہ بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے بھی ہم اس کو ڈپریشن کی اس میں لے کر آئیں گے. ڈپریشن کی علامات میں سب سے پہلے تو وہی جو بات کی کہ مزاج میں اداسی اور چڑچڑاپن کا ہونا جو کہ 2 ہفتے سے زیادہ کی ہو اور زیادہ تر وقت اسی میں رہتا ہو. خوشی کا کوئی موقع آتا بھی ہو تو کچھ لمحے رہ کے پھر اداسی کی کیفیت چھا جائے. جسم میں توانائی یا انرجی کی کمی ہو، سو کے اٹھنے کے بعد بھی اگر کام کرنے کی ہمت نہ ہو، دن بھر سستی سے پڑے رہنا، یہ بھی اس کی ایک علامت میں آتا ہے. روزانہ کی دلچسپیاں، انٹرسٹ، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے کھانے پکانے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ کو صفائیاں کرنا زیادہ پسند ہوتا ہے، کسی کو کتابیں پڑھنا زیادہ پسند ہوتا ہے، ان میں روزمرہ کی دلچسپیوں میں کمی آنا اس کی ایک علامت میں سے ہے. اس کے علاوہ بھوک میں تبدیلی، زیادہ یا کم لگنا، اسی طرح نیند کی عادت میں تبدیلی، راتوں کو جاگنا، دن کو سونا یا پھر دن اوور آل نیند کی کمی کا ہونا. توجہ یا کنسنٹریشن میں کمی، ایک کام کرتے ہوئے دماغ کسی اور سوچوں میں اتنا زیادہ لگے رہے کہ جو کام ابھی آپ پریزنٹ میں کر رہے ہیں وہ نہ کر پائیں. منفی سوچوں کا بار بار آنا، اس سے رکنے کی کوشش کرنا بھی کہ بھی باوجود منفی سوچیں آنا. جنسی خواہشات میں کمی، احساس جرم، ہر چیز میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا، اس طرح سے کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے ارد گرد میں اس میں کہیں نہ کہیں میرا لنک بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ والی چیز ہو رہی ہے. اپنے آپ کو مارجن نہ دینا، نا امیدی یا پھر ہوپ لیسنس یا مایوسی، اتنی زیادہ نا امیدی کہ آپ کو زندگی میں کوئی اچھا پہلو نظر نہ آنا چاہتے ہوئے بھی، اور کچھ لوگ دکھاتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں مگر پھر بھی ایک اوور آل اپنی زندگی میں نا امیدی کا رہنا اور کسی بھی کام میں ایک مایوسی کا شکار رہنا، یہ بھی علامت میں شامل ہوتا ہے. اور اس کی ایکسٹریم کنڈیشن میں اپنی زندگی کو ختم کرنے کے خیالات، یا پھر ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے کہ خودکشی کیونکہ حرام ہے تو اس سے تو بچے رہتے ہیں یا آتے ہیں تو رک جاتے ہیں، مگر یہ دل بہت چاہتا ہے کہ کوئی کسی طریقے سے ہماری زندگی ختم ہو جائے، خود نہ مانوں تو کسی نہ کسی طرح سے زندگی ختم ہو جائے. تو یہ کچھ علامتیں ہیں جو کہ ڈپریشن کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو اور عام بیماری جس میں انزائٹی وغیرہ شامل ہے، اس میں دل کا گھبرانا، بے چینی ہونا، ایک جگہ ٹک کے نہ بیٹھ پانا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر کے اپنے اوپر سوار کر لینا اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی یا باقی سارے کام ڈسٹرب ہو جانا، وہ بھی کچھ انزائٹی کی علامتوں میں سے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ڈپریشن تو لوگوں میں پھر بھی اویئرنیس پائی جاتی ہے. اس کی مختلف اشکال ہوتی ہیں جو کہ ہم سامنے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی صحیح گزر رہی ہے یا میں جو اداسی نہیں ہے یا میں اور باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ہمیں جو ہے علامتیں کچھ آ رہی ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے وہ جسمانی علامات پہ بات کریں گے. جسمانی علامات میں سب سے اہم بات یہ والی چیز کرنا کہ جو جسمانی علامات آ رہی ہیں ان کو پہلے میڈیکلی یا ڈاکٹر سے رجوع کر کے یہ رول آؤٹ کر دینا کہ اس کا کوئی کاز نہیں ہے. یعنی بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں کہ ہم نے سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، سب چیزیں ہیں، ہماری ہر چیز ٹھیک آ رہی ہے، پھر ہمیں کیوں یہ سمٹمس آ رہے ہیں یا یہ علامتیں کیوں آ رہی ہیں. یہ والی علامتیں جب میڈیکلی سارے ڈاکٹرز اس کو رول آؤٹ کر دیں کہ کوئی اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تو ہم پھر یہ اسکرین کرتے ہیں کہ کیا یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر اندرونی طور پہ چھپی ہوئی ڈپریشن کی چیزیں موجود ہیں. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے تو یہ والی چیز اہم ہے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر سے اچھی طرح سے معائنہ کرانے کے بعد پہلے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ علامتیں کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہی.
اس میں جو علامتیں ہمارے پاس سب سے زیادہ آئی جاتی ہیں وہ جسم میں مستقل درد رہنا، جبکہ آپ کی غذا بھی اچھی ہے، آپ کے اندر کوئی ٹیسٹ میں کوئی چیزیں بھی نہیں آئی ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کے کیلشیم وٹامن ڈی وغیرہ بھی اوور آل ٹھیک ہے، مگر پھر بھی جسم کے حصوں میں کچھ حصوں میں خاص طور پہ کمر، بازو میں، یہاں پہ یا سر میں شدید درد کا ہونا، اور وہ پھر اور اس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آنا۔ سر درد خاص طور پہ رات کے طور پہ ہوتا ہے، اور جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے آنکھوں کے اوپر والا حصہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے، اور جتنی سوچیں بڑھتی رہتی ہیں اتنا سر میں درد اس سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ متلی یا کہکا آنا، مستقل ایک متلی کی کیفیت رہنا یا کہکا آنا، ہڈیوں کا درد، اندرونی بخار، یہ دو علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، مگر مریض بہت شدت سے اس کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اندرونی بخار میں یہ ہڈیوں کا بخار بھی کہتے ہیں، یا ایسا بخار جس کو تھرمامیٹر نہیں دیکھ پاتا مگر کیفیت ساری بخار جیسی ہوتی ہے، سارے ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں مگر کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ بھی علامت میں آ سکتا ہے۔ اعضاء میں طاقت کی کمی، بار بار بے ہوشی کا دورہ پڑنا، یا پھر جو ہے کچھ لوگوں کو جھٹکے پڑنا جو کہ بہت لمبے لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہونا، یہ علامتیں میڈیکلی صحیح یعنی چیک کرنے کے بعد، یعنی سی ٹی اسکین ای جی کروانے کے بعد اگر اس میں کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر سائیکیٹرسٹ کو ریفر کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو اسکرین کرتے ہیں کہ کیا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے نفسیات کی کہ جس کی وجہ سے یہ والی علامتیں آ رہی ہیں۔ خود سے اس کا فیصلہ کرنا کہ یہ علامتیں شاید اس وجہ سے آ رہی ہیں نفسیات کی بیماریاں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کے رجوع کرنا اور باقی سب چیزوں کو نکال کے اسکرین کر کے وجہ معلوم کرنا اہم ہے۔ اس کے علاوہ قبل از پیدائش یا بعد از پیدائش ڈپریشن، یہ ہمارے ہاں بہت کامن پایا جاتا ہے، اور جس کو پری نیٹل اور پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں، اور اس میں جو چیز ہوتی ہے اس میں یہ والی چیزوں کا کہنا کہ اب کیوں اداسی ہو رہی ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی اچھی نعمت دی ہے، تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے اور تم رو رہی ہو۔ تو یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ جو 2-3 دن تک رہتی ہیں اور یہ پھر یہ والی علامتیں خود بخود پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس میں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں اگر وہ 1 ہفتے یا 1 ہفتے سے زیادہ یہ علامتیں آ رہی ہوں تو وہ پھر چیزیں توجہ چاہتی ہیں، جیسے حمل کے دوران یا بعد میں موڈ میں اداسی یا مزاج میں اداسی کا رہنا، لو فیل کرنا، خوشی کا نہ ہونا، روزمرہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی کم ہو جانا۔ خاص طور پہ یہ چیزیں جب افیکٹ کرنا زیادہ شروع ہوتی ہیں جب ماں اپنے بچے کا شیخو بچے کا خیال نہیں رکھ پا رہی ہوتی، اس کی رونے کا، اس کی بھوک کا، اس کی صفائی کا وہ پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہی ہوتی، تو یہ والی چیزیں اس کی دلچسپی یا اس کی مزاج کی خرابی کی وجہ سے علامتوں میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ اور ایکسٹریم کنڈیشن میں شیخو بچوں کے بارے میں بری سوچیں یا منفی سوچیں کہ یہ بچہ میرے لیے اچھا نہیں ہے یا پھر یہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جو کہ فوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں فوراً ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اداسی کے رہنے کی وجہ سے رونے میں اضافہ، اپنے آپ کو اچھی ماں نہ سمجھنا، جیسے کہ میں اپنے بچے کا خیال ہی نہیں رکھ سکتی، میں تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ مجھے نعمت بھی ملتی، مجھے کیوں دے دی اللہ تعالیٰ نے، یہ والی چیزیں، یا پھر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نا امیدی، نا شکریہ، یا پھر والی باتیں کرنا کہلاتی ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس میں، جیسے کہ پہلے بتایا کہ اگر 2-3 دن جو ہے وہ ہوتی ہیں کیونکہ ہارمونس چینج ہوتے ہیں ہمارے جسم میں، پورے باڈی میں چینج آ رہا ہوتا ہے، تو یہ 2-3 دن نارمل ہوتے ہیں، مگر اگر 1 ہفتے یا اس سے زیادہ میں یہ چیزیں پھیل جائیں تو پھر اس کا ڈاکٹر سے رجوع کرنا، اور خاص طور پر اگر منفی سوچیں بچے کے بارے میں آ رہی ہیں یا اپنے بارے میں آ رہی ہیں تو وہ اس کے لیے ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بڑی عمر میں جو اولڈ ایج ڈپریشن ہوتا ہے، ایلڈرلی ڈپریشن، اس میں بھی کچھ چیزوں میں چیزیں چینج ہوتی ہیں۔
جس میں لو موڈ سے زیادہ یا اداس مزاج میں اداسی سے زیادہ چڑچڑاپن سب سے چیز ہوتی ہے. جو بزرگ بالکل ٹھیک رہتے تھے, ایک مزاج میں اچھے تھے, ان میں اچانک سے چڑچڑاپن کا آ جانا, غصہ بھر جانا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت زیادہ غصہ کرنا. یاداشت میں کمی, اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یاداشت میں کمی میں ایک ڈیمینشیا بھی ایک بڑی عمر کی بیماریوں میں آتا ہے. اس کو اور اس میں فرق کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیمینشیا بہت سلولی پروگریس کرتا ہے, یعنی 1-2 سال میں یاداشت میں کمی واقع پڑ رہی ہوتی ہے, جبکہ جو ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں یاداشت میں کمی 1-2 مہینے میں ایک دم سے بڑھ جاتی ہے. شخصیت میں تبدیلی, جیسے بزرگ اگر مرد ہیں وہ بہت کم بولتے تھے تو ایک دم سے بہت زیادہ بولنا, یا پھر جو ہے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لینا, باہر نہ نکلنا. اکثر ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھا جاتا ہے, یا گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کی شخصیت میں بھی تبدیلی آتی ہے کہ گھر میں پہلے مصروف رہتی تھی, کام کرتی تھی, اب ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بات کرنے لگی ہیں, چیزیں نقص نکالنے لگی ہیں. کچھ چیزیں مزاج کے حساب سے بھی چل رہی ہوتی ہے عمر کے حساب سے, مگر اس میں ڈپریشن کو رول آؤٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, تاکہ اگر اس کی کوئی وجہ ہے تو اس پہ فوراً علاج کر کے اس کو روکا جا سکے. اس کے علاوہ بھوک میں تبدیلی اور نیند میں تبدیلی کا ہونا بھی اس میں پایا جاتا ہے. اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں علاج کی کیوں ضرورت ہے, یا نفسی ہمارے ہاں ایک اسٹگما پایا جاتا ہے جس میں نفسیات کی بیماریوں کو نہ صرف چھپایا جاتا ہے بلکہ اس کے علاج سے بھی دور رکھا جاتا ہے. ایک یہ والی چیز کہنا کہ نفسیات کی بیماریوں میں اگر علاج شروع کرایا جائے تو وہ زندگی بھر کا علاج ہوگا, دوائیاں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں, پیچھا نہیں چھوڑتی, اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ والی ساری چیزیں بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہمیں علاج اس کے ساتھ ساتھ کراتے رہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اسٹگما توڑنا ہے کہ یہ بھی بیماریاں باقی بیماریوں کے جیسی ہی ہوتی ہیں, ان کا بھی علاج میسر ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوائیاں زندگی بھر کھائی جائیں, یہ علامت کے حساب سے الگ الگ طریقے سے الگ الگ ڈیوریشن کے لیے کھانی ضروری ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ دوائیوں کا استعمال کر کے بغیر دوائیوں کے بہت اچھی زندگی اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. سب سے اہم وجہ جو علاج کرانے کی یہ ضروری ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کو سنت قرار دیا. ایک بیماری جو کسی کو متاثر کر رہی ہے اس کا علاج نہ کرانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اس بیماری کو اور بڑھانے کا سبب بنتی ہے. اس سے دماغ پہ دباؤ پڑتا ہے, کیونکہ دماغی جو وجوہات میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں, کیونکہ یہ دماغی کیمیکل کے وہ اونچ نیچ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر دماغ میں کیمیکل تبدیلیاں بہت عرصے تک رہیں تو یہ دماغ کی ساخت کو نقصان پہنچاتی ہیں, اور بیماریاں بڑھنے کی صورت میں اس کا علاج جتنی دیر سے کیا جائے اتنا ہی نقصان دماغ کو پہنچاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور ایک فنکشنل مسلمان اور مومن بنانا ضروری ہے. اگر آپ نے علاج نہ کرائیں اور بیمار رہیں تو آپ سے ٹھیک سے کام نہیں کیا جاتا, یا آپ اس کی فنکشنلٹی کم ہو جاتی ہے. جو کام آپ 10 کام ایک دن میں کر سکتے ہیں, فنکشنلٹی کم ہونے کی وجہ سے 5 پہ آ جاتے ہیں. اس وجہ سے جو 5 کام رہ جاتے ہیں وہ شاید آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری نہ ہو, مگر آپ کی فنکشنلٹی متاثر ہو جاتی ہے, اور آپ پراپر ایک جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ کام آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. اس کی وجہ سے جو عورتوں میں سب سے بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے وہ آپس کے تعلقات میں خرابی کا باعث بنتے ہیں, کیونکہ آپ کے یہاں اداسی پائی جا رہی ہوتی ہے, آپ کا دل کہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, یا پھر آپ کے دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے, دباؤ ہوتا ہے. تو وہ آپ کے شوہر کے, آپ کے بچوں پہ, آپ کے ان لاز میں, آپ کے اپنے گھر والوں کے تعلقات پہ اثر پڑ رہے ہوتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات کو ایک بڑی بات بنا کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. انسان کی کوئی پیداواری زندگی نہیں رہتی, کوئی پروڈکٹیو نہیں. جو کام ضروری ہوتے ہیں صرف انہی پہ توجہ دے کے وہ کر لیے جاتے ہیں, مگر پیداوار کی زندگی نہیں رہتی کہ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکے, کوئی آگے بڑھ کے کوئی نئی چیز کر سکے.
اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ دماغ میں کیمیکل کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ ہماری قوت مدافعت کو، جس کو امیونٹی کہتے ہیں، اس پہ بہت اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوسری بیماریاں آپ کے اوپر حاوی ہو سکتی ہیں۔ جب دوسری بیماریاں حاوی ہوں گے تو اس کی وجہ آپ کی امیونٹی یا قوت مدافعت ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر علاج نہ کرانا بھی یا دوائیاں وقت پہ نہ لینا، کیونکہ آپ کو زندگی سے کوئی اتنا لگاؤ نہیں رہتا، اداسی والی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پھر جب آپ علاج بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری بیماریاں اس پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ علاج میں تاخیر دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے، جو کہ اگر بہت عرصے تک ہوتی رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر irreversible ہو جائے، جو کہ دوبارہ آپ ویسی نہ بن سکے، تو جتنی جلدی اس کا علاج کرایا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بچوں میں جو انٹلیکچوئل والے ہوتے ہیں یا پھر دوسری آپ چینجز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو اگنور کیا جائے اور ان پہ کام نہ کیا جائے تو یہ سست نشوونما کا باعث بنتی ہے، جو کہ بچے کے ڈیولپمنٹ میں، انٹلیکچوئل میں نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی پڑھائی میں پیچھے رہ جانا یا تعلقات میں کمی، کیونکہ وہ عمر ہوتی ہے جو کہ جس میں آپ کی اوور آل پوری گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی اوور آل پڑھائی میں گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ مائلسٹون اچیو کرتے چلے جا رہے ہوتے، تو یہ والی ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے دماغ میں سست نشوونما کا باعث بنتی ہیں۔ علاج دو طریقے سے کیا جاتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ادویات کا لینا ضروری ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں لا کے بھی، جس کو نان فارماکولوجیکل اور فارماکولوجیکل کہتے ہیں، علاج کیا جاتا ہے نفسیاتی وقت۔ جہاں پہ ضرورت ہوگی اور نان فارماکولوجیکل کام نہیں کرے گا وہاں پہ علاج کرانا ادویات کے ساتھ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں، اس میں آتا ہے کہ ہم جیسے سائیکیٹری کی زبان میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، جس کو می ٹائم بھی کہتے ہیں، اور جس میں صرف آپ اپنے اللہ سے یا پھر اپنے آپ سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ بہت ایک سکون کے لیے اہم ہوتا ہے، جس میں آپ کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں ہوتا، ذہن میں سے منفی سوچوں کو نکالا جا سکتا ہے، مثبت سوچوں کو لایا جا سکتا ہے، دماغ کو سوچنے سمجھ، کیونکہ ہم مصروف اتنے رہتے ہیں، چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنی چیزوں پہ انالائز کرنے کا کہ ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں، یہ کتنا بہتر کرنا چاہیے تھا، یا ہم کس طرح سے اپنے رشتوں کو یا چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ تو میڈیٹیشن ٹائم ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے، مگر ایک بات اہم اس بات پہ دیکھنی پڑے گی کہ اگر بیماری ہو گئی ہے اور کسی کا اللہ سے تعلق نہیں بن پا رہا، کیونکہ بہت سے مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ بہت دینی ہوتے ہیں، بہت اللہ والے ہوتے ہیں اور بہت اچھا تعلق ہوتا ہے اللہ سے، مگر ڈپریشن، لو موڈ اور اپنے اندر طاقت کی کمی کی وجہ سے وہ نمازیں یا قرآن صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو یہ والی بات ان سے کہنا کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے اس لیے آپ کوئی بیماری ہوئی، یہ غلط ہے۔ کوئی بھی بیماری اللہ سے تعلق سے کمی کی وجہ سے، جیسے دل کا دورہ پڑتے ہوئے یا پھر جسم میں کوئی اور دوسری چیزیں کرتے ہوئے، آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ سے تعلق کی کمی کی وجہ سے آپ کو ہوا ہے، بلکہ یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، مگر اس کی کمی کی وجہ سے کوئی چیزیں رنما نہیں ہوتی۔ فطرت کے مطابق زندگی گزارنا، جیسے کہ ہماری اسلام فطرت، دین فطرت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دین کو فطرت کے مطابق ہی ہمیں گزارنے کی طریقہ بتائے ہیں، جیسے کہ صبح فجر کا نماز پڑھنے کے لیے جو اٹھتا ہے اس کے بعد قرآن پڑھے اور پھر اپنی ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں گزر جائے تو وہ فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور رات میں پھر وہ جلدی سو جاتا ہے۔ اسی طرح ہلکی غذا کھانا، پورا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، پیٹ کے 3 حصے کرنا، جس میں ایک میں جو ہے پانی کا، ایک میں کھانے کا اور ایک میں ہوا کا ریشو رکھنا، یعنی ہر چیز کو فطرت کے مطابق جتنی زندگی گزاریں گے، نمائش میں لگے رہنا، جو زندگی کی دوڑوں میں لگ جاتے ہیں، مٹیریلزم میں ہو جاتے ہیں، جتنی آپ دنیا کی دوڑ میں گھسیں گے
اتنا مقابلہ بڑھے گا، جتنا مقابلہ بڑھے گا اتنا دماغ پہ اثر زیادہ پڑے گا. تو جتنی فطرت کے مطابق سمپل لائف گزاری جا سکتی ہے اتنی آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. صحت مند غذا اور ورزش ہمارے لیے سب سے فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کے حساب سے سب سے اہم ہے، کیونکہ جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم پہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب جسم پہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی نفسیات پہ بھی اثر کرتا ہے. جنک فوڈس کھائیں گے، جتنی باہر کی چیزیں مرغن غذا کھائیں گے اتنی زیادہ اس چیزوں پہ اثر آنا شروع ہو جائے گا. تو صحت مند غذا جتنی رہے گی اتنی دوسری بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے، بلکہ اپنی جو نفسیات کی بیماریاں ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے یا ان کو بہتری کی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، چاہے 15 سے 20. پورے دن دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت اپنے لیے 15 سے 20 منٹ نکالیں، جیسے ہلکی پھلکی واک یا ورزش کرنا. یہ گھر پہ بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے ہم باہر نہیں نکل سکتے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس تو کوئی اوپن جگہ ہی نہیں ہے. اب نیٹ پہ بہت ساری چیزیں ایسی اویلیبل ہیں جس میں ورزشیں ایک جگہ پہ کمرے میں رہ کے بھی کی جا سکتی ہیں، جس سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی میں اپنانا کی ضرورت ہے. سوشل سپورٹ نیٹ ورک، جس کی آج کل ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل سپورٹ بہت زیادہ ہے، آپ سوشل نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے، مگر جو آپ کے برابر میں اور آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں آپ اس سے کتنے قریب آ رہے وہ سوچنے کی بات ہے. کیونکہ جو آپ کے بالکل قریب ہے نیٹ پہ تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا وہ آپ کو میسج کر دے گا کوئی اچھا سا، مگر جتنا سپورٹ آپ کو ارد گرد آپ کے دوست، آپ کے نیبرس، آپ کے فیملی ممبر، آپ کے اسپاؤس یا آپ کے میاں یا بیوی، جتنا اچھا ہی سماجی حمایت کو مضبوط کرے گا سوشل سپورٹ کو، اتنا ہی زیادہ اچھا اثر آپ کے اوپر پڑے گا، اور اتنی ہی پازیٹیو رہیں گی اتنا ہی آپ پہ پازیٹیو افیکٹ پڑے گا. اس کے ساتھ مثبت سوچ کو پیدا کریں، یہ کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں نا اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. جو سوچ آپ کی نیگیٹو آئے گی آپ کا ایکشن آٹومیٹکلی نیگیٹو آئے گا. اسی طرح سے جیسے آپ پازیٹیو سوچ سوچیں گے، اچھی مثبت سوچ سوچیں گے، اسی پہ آپ پھر یقین بھی کریں گے. جو سوچ آئے گی آپ اسی پہ یقین بھی کریں گے، اور اسی حساب سے ان کے ایموشنز ہوں گے. بالفرض آپ نے ایک ہی چیز کو، جیسے گاڑی خراب ہو گئی تو اب اس کا نیگیٹو سوچ کے کہ اس نے یہ والی کام نہیں کیا تو یہ گاڑی خراب نہیں ہوتی ہے، وہ لے کے گیا تھا تو اس نے گاڑی میں کچھ کر دیا ہوگا، اسی حساب سے آپ کو فیلنگس آتی ہیں، پھر آپ کو غصہ آئے گا اس حساب سے، اور پھر آپ ایکشن میں اس کے ساتھ تعلقات برے کر لیں. اگر اسی گاڑی کی اس میں پازیٹیو تھنکنگ، چلو کبھی کبھار ہو جاتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ہر کسی چیز میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو یہ آپ کا بلیف ہوگا، پھر فیلنگ بھی اسی حساب سے آپ کام رہیں گے، اور پھر ایکشن اسی حساب سے پھر آپ کسی دوسرے میں نہیں نکال دیں گے. سماجی کام، بہت سے لوگ اس طرح سے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کیا کریں پہ سوال آتا ہے کہ اب ہم بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے پاس کرنے کے لیے کام نہیں ہے، اور یہ والی ساری چیزیں. تو ان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سماجی کام کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کی کوئی ہابیز ہیں جو آپ نے بہت عرصے سے دبا کے رکھی ہیں وہ شروع کر دیں. کتابیں پڑھنا، آن لائن کورسز آتے ہیں، اس میں قرآن کے کورسز بھی ہوتے ہیں اور دوسرے کورسز ہوتے ہیں، ان کا استعمال کر جانا اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس کے علاوہ کسی فی سبیل اللہ کسی محلے میں بچے کو ٹیوشن دے دینا یا اس کو قرآن سکھا دینا، پڑھا دینا. کوئی عورت اگر کوئی جاب پہ جاتے ہے، اس کا بچہ یا کوئی ہے جو اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتا تو آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں. سماجی کاموں میں دوسرے بوڑھے لوگوں کی یا پھر کوئی خاتون اکیلی رہتی ہے، مرد کوئی اکیلا رہتا ہے، ان کے کوئی کام کر دینا، کھانا بھیج دینا یا ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ، یہ ساری چیزیں سماجی کام میں اور پھر مضبوط سوسائٹی کے اس کام میں آتی ہے، جس میں پھر مضبوط سوسائٹی ایک معاشرہ مضبوط دیتا ہے. اس کے علاوہ سرگرمیوں میں مشغول رہیں، کوئی بھی چیز پینٹنگ کرنی ہو، بیکنگ کرنی ہو، آپ کو سلائی کڑھائی بہت اچھی آتی ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کا عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے، جو بھی چیز وہ آپ کے اپنے اس پہ ہیں اس کو اپنائیں اور اس پہ کام کریں. نیٹ کا زمانہ ہے، اس سے اور نیو آئیڈیاز لے کے آپ اپنی چیزوں کو پالش کر سکتے ہیں. وہ چیزیں نہیں کرنی ہے. اس میں سب سے اہم چیز
غلط سوچ جو رومینیشنز کہتے ہیں، اس میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ جتنی سوچ دماغ میں رہے گی اتنی ہی کھچڑی بنتی چلی جائے گی. بار بار سوچیں گے، بار بار دماغ میں آئے گی، بار بار وہ چیز ایک ذہن نشین ہوتی چلی جائے گی. اس وجہ سے تعلقات پہ اثر پڑتے ہیں. دوسرا، آپ بھی خوش نہیں رہ پاتے. اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ اگر ایک گلاس میں صرف ایک گھونٹی پانی ہو اور وہ آپ ہاتھ میں اٹھانے کے لیے اس طرح سے کہہ دیں کہ اس طرح سے گلاس اٹھا کے رکھیں، آپ کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی سوچ ہے، آپ کا ہاتھ تھک جاتا ہے. اسی طرح دماغ ہوتا ہے، جتنی چیزیں دماغ میں چلتی رہیں گی مستقل، اتنی ہی زیادہ چیزیں آپ جو ہے وہ غلط طریقے سے دماغ پہ اثر کرے گی. پھر وہی والی چیز، غلط سوچیں گے تو بلیف غلط کریں گے، بلیف غلط کریں گے تو فیلنگ غلط آئیں گی، فیلنگ غلط آئیں گے تو پھر ایکشن غلط ہوتا ہے. اس کے ساتھ سب سے اہم بات جو میڈیا کی وجہ سے بڑی زیادہ ہو گیا ہے وہ دوسروں کے ساتھ موازنہ ہے. اس میں دو اہم باتیں، اپنا بھی موازنہ نہیں کرنا کسی سے، اپنے بچوں کا بھی موازنہ کسی سے، خاص طور پہ اپنے ہی بچوں کا، یعنی ایک دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ. وہ دیکھو وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنی بات اچھے سن لیتا ہے، آپ تو میری بات ہی نہیں سنتے ہو. وہ پڑھائی میں دیکھو اس نے اتنے نمبر لیے، آپ نے تو اچھے نمبر نہیں. ہر کسی کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق وہ عمل بھی کر رہا ہوتا ہے. کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے تو کوئی کسی چیز. ہر کسی کو اپنی صلاحیت کو ایکسپلور کرنے اور اس کو پالش کرنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کے بھیجا ہے، اسی صلاحیت کو پالش کر کے اسٹرینتھن کرنا ہے. اسی کے ساتھ جو خواتین، مردوں حضرات دونوں، خواتین اور مرد، ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا. اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، وہ تو اتنے اچھے کھانے بناتی ہے. اس کی شوہر کے پاس اتنی اچھی جاب ہے، اس کے پاس تو گاڑی والی ہے، گھر میں ڈیکوریشن دیکھی تھی ہم تو کراکری پہ بھی وہ ہو جاتی ہے، کراکری اتنی اچھی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا سمپل رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، خوشی کے ساتھ زندگی گزارے. شاید اس کے پاس بہت ساری مٹیریلسٹک تھنگ ہو مگر خوشی نہ ہو جو آپ کے پاس ہے. تو دوسروں کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا، اپنے آپ میں جو چیزیں ہیں اس کو پالش کرنا ہے، دوسروں سے کمپیئر کر کے اپنی ہی چیزوں کو ختم نہیں کرنا. آخری بات، اپنی سوچ میں بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ پہ پہنچنا یا فوری نتیجے پہ پہنچنا سے گریز کرے. کوئی واقعہ، کوئی بات ہوئی ہے، کسی نے کوئی آپ کو بات بتائی ہے، اور فوراً سوچ لینا کہ یا تو بالکل ٹھیک ہے یا بالکل غلط. کوئی بھی چیز 100% نہ غلط ہوتی ہے نہ صحیح ہوتی ہے، اس میں کچھ گرے میٹر بھی ہوتا ہے، جس میں یہ چیز سوچنا کہ مارجن دینا کہ اچھا یہ والی چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے اور یہ والی چیز اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے. دوسروں کی جگہ پہ رہ کے سوچنا کہ اس نے یہ والی بات کیوں کی ہے یا میرے ساتھ یہ والی چیز کیوں ہوئی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کی چیزوں پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو فوری نتیجے پہ پہنچنا یا بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کو پہ عمل نہ کرنا، بلکہ اس کو نتیجے پہ پہنچنا، اس سے کوئی چیز نکالنا، اخذ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ والی چیزیں تھیں کچھ جو کہ ہماری اوور آل نفسیات کی بیماریوں کے حوالے سے تھی. اب کچھ چیزیں ہیں کہ دوائیاں کہاں ضروری ہوتی ہیں اور کیوں ضروری ہوتی ہیں. اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جو کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، جب فعالیت اتنی خراب ہو جائے کہ آپ کی زندگی متاثر ہو رہی ہو، آپ کی فنکشنلٹی متاثر ہو رہی ہے، آپ کی پیداوارانہ زندگی متاثر ہو رہی ہے، آپ کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، بچے متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ کو ادویات لینا ضروری ہے، کیونکہ علاج سنت ہے اور علاج کرانا ضروری ہوتا ہے. سب سے اہم بات، صحیح ڈاکٹر کے مطابق علاج کرانا. دوائیوں کا انتخاب خود سے نہ کرنا، بلکہ جو ڈاکٹر تجویز کرے اس کے حساب سے چلنا. اپنی مرضی سے دوائیوں کو روک دینا یا بند کرنا غلط چیز ہوتی ہے، خاص طور پہ نفسیات کی بیماریوں میں. کیونکہ نفسیات میں پہلے بھی بول چکی، پھر بولیوں کہ دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو جب دوائیاں اثر کر کے دماغ کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں، دماغ کی کیمیائی پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں، تو اگر اچانک سے یہ دوائیاں چھوڑ دی جائے تو ان کے سمٹمز، ورڈ، علامتیں بہت خراب ہو جاتی ہیں. تو ایک دم سے دوائیوں کو نہیں بند کرنا اور نہ ہی خود سے بند کرنا، بلکہ ڈاکٹر کے مشورے سے بند کرنا. کوئی بھی اینٹی ڈپریسن، اینٹی سائیکوٹک کوئی بھی دوائی لیتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دوائی اثر کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے.
یہ سوچنا کہ آج میں جاؤں اور دوسرے یا تیسرے دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں، یہ صحیح نہیں ہوتا. نفسیات کی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ تھوڑا لمبے عرصے چلتا ہے، تقریباً وہ بیماری کے حساب سے چلتا ہے. اگر میں آپ کو ڈپریشن کا کہوں، تقریباً 6 سے 9 مہینے علاج چلتا ہے جبکہ آپ ٹھیک بھی ہو چکے ہوں، تاکہ دماغ میں جو کیمیائی عمل ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے. اس میں بیچ میں دوائیاں نہ روکنا. سب سے اہم بات جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام پائی جاتی ہے، ایک تو یہ والی سوچ کہ نفسیات کی دوائیاں نیند آور ہوتی ہیں. ہر نفسیات کی دوائی نیند آور نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ دوائیوں میں نیند ہوتی بھی ہے، کیونکہ جہاں پہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ نیند والی دوائیاں دی بھی جاتی، مگر نیند کی دوائیاں ہمارا علاج نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ جو بہت عام طور پہ نیند کی دوائیاں گولیاں خود سے لیتے ہیں، اور 2 دن کھائی، 3 دن کھائی، نیند نہیں آ رہی تھی، 3 دن کھائی، پھر بند کر دی، پھر کھا لی، پھر لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے. اس کی عادت پڑتی. تو نیند کی دوائیاں جس کو ہم بینزوڈائزپین کہتے ہیں، وہ خود سے نہیں لینی اور ڈاکٹر کے مشورے سے لینی ہے، اور اس کو جلد سے جلد بند کر دینی، کیونکہ اس کی عادت پڑ سکتی ہے، ورنہ باقی دوائیوں کی عادت نہیں پڑتی. اور سب سے اہم بات کہ نیند کی دوائیاں ڈپریشن کا علاج نہیں ہوتی. اگر کوئی سوال و جواب ہو آمنا تو وہ لے لیتے ہیں. اچھا، پہلا سوال جو ہے وہ ہے ایسے بچوں کے لیے جو اپنا اچھا برا نہیں جانتے اور اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنا نقصان ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں کنفیوز بھی رہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ایسا اکثر جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں وہ ٹین ایج میں دیکھنے میں آتی ہیں، یا اراؤنڈ پیوبرٹی والی چیزوں میں آتی ہیں، جس میں بچہ ایکسپلور کرنے کے لیے خود سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے. یہاں پہ ہماری طرف سے جو ایک کمی رہ جاتی ہے، ہم بچوں کو بچپن میں ایکسپلور کرانے یا ریزننگ پہ توجہ نہیں دیتے. ریزننگ بہت ضروری ہے. ہم بچے کو ڈانٹ کے بٹھا دیتے ہیں کہ خاموش رہو، یہ نہیں پوچھتے، یہ والی بات آپ کی نہیں ہے، یا پھر وہ کھیلنے کے لیے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، گھر میں ہی چیزوں کو خراب کرنے کے ڈر سے ایک ہم نے بہت ہی نازک سی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ٹوٹ نہ جائیں، خراب نہ کر دیں، مہنگے کھلونے دکھاتے ہیں وہ نہ ٹوٹ جائیں. تو جتنا آپ بچوں کو پہلے ایکسپلور کرنے یا پھر کرنے سے روکتے ہیں اور ریزننگ نہیں دیتے، اتنا یہ چیزیں بچوں میں آگے مسئلہ کرتی ہیں. بچوں کو ریزننگ سکھائیں گی، آگے بھی جا کے بچوں کو جب ریزننگ سمجھ آتی ہے تو وہ سیکھ بھی جاتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ سب سے چائلڈ میں ڈیولپمنٹ میں سب سے اہم بات ہے کہ بیج ڈالنے کا وقت نہ شروع کے 7 سال ہے. بیج ڈالیں، پھر 7 سے 14 میں آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں، اور پھر جب وہ درخت بن جاتا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں پیوبرٹی میں یا پھر آفٹر ٹین ایجنگ میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر بیج اور پانی اچھا ڈلا ہوا ہوگا تو بچے اگر تھوڑے سے بگڑیں گے بھی، اور ایکسپلوریشن میں کبھی حادثات بھی ہو جاتے ہیں، بچے چیزیں نیگیٹو چیزوں میں پڑھ بھی اگر وہ واپس آ جاتے ہیں. تو ریزننگ رہیں، بہت زیادہ سختی نہ کریں، خاص طور پہ پیوبرٹی یا ایڈولیسنس والی ایج میں دوستانہ ماحول رکھیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ آپ اس کی بات کو سمجھ سکیں اور وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں. کیونکہ آج کل جنریشن گیپ یا پھر میڈیا کا دور اتنا اوپر نیچے ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں سکتے. اس سے بھی سوال کریں، آپ بھی اس کے ساتھ سوال کا جواب دیں. اچھا ایک آٹسٹک چائلڈ کے بارے میں پوچھا ہے. Also how to help an autistic child with depression, how to help them when they have anxiety attack, please also do seminar on autism. ٹھیک ہے، یہ والے بالکل ایک چائلڈ سیکریٹری ایک الگ ٹاپک ہے، اور پھر اس میں آٹزم والے چیزوں میں کیونکہ ان کے بچوں کو سمجھنا اور ان کو ڈیل کرنا یہ خود ایک پوری پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اور یعنی اگر آپ ان کو اچھے سے ڈیل کر لیں تو یہ بچے بہت آگے جا کے بہت اچھی طریقے سے زندگی میں کوپ اپ کرتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ہم آگے کبھی کسی موقع پہ بات کریں گے. چائلڈ سیکریٹری وہ پورا ہمارا الگ ہے. احمد نے پوچھا ہسٹیریا یا شدید غصے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے. اچھا، ہسٹیریا الگ چیز ہوتی ہے، اس میں الگ سمٹمس ہوتے ہیں. شدید غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. یہ غصہ آنا بھی ایک فطری بات ہے. اگر بہت ساری جگہوں پہ غصہ نہ آئے تو یہ ہماری جیسے اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور وہ آپ کو اس پہ غصہ نہ آئے تو شاید وہ ہمارے لیے نقصان ہے. تو غصہ آنا غلط بات نہیں ہے. ہاں، غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر کر دینا یہ غلط چیز ہوتی ہے. تو اور ایک دن میں یا 2 دن میں اس کو نہیں سیکھا جا سکتا. اس کی
آہستہ آہستہ عادت بنانی چاہیے اور اپنے آپ کو مارجن دے کے, جیسے اگر کسی کو بہت شدید غصہ آتا ہے تو اس طرح سے کہ اس جگہ سے جہاں پہ غصے والی چیز ہو رہی ہے وہاں سے ہٹ جانا, پانی کا گلاس پی لینا, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ. یہ والی بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو ڈائیورژن ہوتی ہے, آپ کو اس چیز سے جس سے غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. پھر بھی اپنے آپ کو مارجن کر کے, پہلے اگر آپ کو روز غصہ آتا ہے تو آپ یہ کہیں گے مجھے 3 دن میں ایک مرتبہ آنا چاہیے, پھر اس کے ڈیوریشن کو بڑھا دینا چاہیے, اب مجھے ہفتے میں ایک مرتبہ آنا چاہیے, پھر مہینے میں. اس طرح سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مارجن دے کے اپنے آپ کو جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ بچوں کی بہت سارے سوال آ رہے ہیں. نیل بائٹنگ اور پین پیس کر بات کرنا, اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ یہ سارے چائلڈ ہے. نیل بائٹنگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ انزائٹی کو شو کر رہی ہوتی ہے, تو اس اور جو ہے اگر بچہ جو ہے وہ پوٹی کلین ہو چکا ہے اس کے بعد ریورٹ ہو رہا ہے کسی وجہ سے, تو وہ بھی ایک اہم علامت ہوتی ہے. اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز ہے جو بچے کو ڈسٹرب کر رہی ہے یا آپس میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے جو کہ بچے اس کا اثر لے رہا ہے, تو اس پہ بات کر کے پھر یہ والی چیزیں کرنی ہے. آپ کے ساتھ یہ چیز ہو کہ بی پی بھی ہو یا پھر کوئی دوسری بیماری, خاص طور پہ ڈائبٹیز, بی پی یا پھر تھائرائڈزم, یہ والی چیزیں اگر ساتھ ساتھ آ رہی ہوں اور اس کی بھی میڈیسن لے رہی ہوں اور پھر اینٹی ڈپریسنٹ بھی لے رہی ہوں, تو اس میں سیف اینٹی ڈپریسنٹس کے بھی آپشنس ہوتے ہیں. اور اینٹی ڈپریسنٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ مستقل لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ڈاکٹر محسوس کرتا ہے کہ آپ بغیر اینٹی ڈپریسنٹ کے بھی ٹھیک رہ سکتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بند بھی ہو جاتی ہیں. مگر ایک اہم بات کہ اینٹی ڈپریسنٹ آپ کے بی پی کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتا ہے, مگر آپ جو ہے اس کے مگر ڈاکٹر کے مشورے سے ہی یہ والی ساری چیزوں کی بی پی سیف میڈیسنس موجود ہیں جو کہ اینٹی ڈپریسنٹ ہیں ہمارے پاس. جزاک اللہ ڈاکٹر حالہ, بہت جامع, بہت کمپریہنسو انداز میں آپ نے موضوع کا احاطہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تمام سامعین کا اور خاص طور پر ہماری معزز کنڈکٹر کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر اتنے اچھے انداز میں روشنی ڈالی. انشاءاللہ پھر اگلے ویبینار میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.